number 288. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मुहस्सनात मानविया के बकिया बहास पढ़ लेंगे और उसके बाद फसल वसल जो पढ़ना था वो उसको भी पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 4 मुहस्सन तालील है। मुहस्सनात मानविया हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले मुहस्सनात मानविया में हमने तौरिया पढ़ लिया है और क्या क्या पढ़ लिया है, याद है किसी को? मुकाबला और तिबाक। चौथा हुस्न तालील। किसे कहते हैं हुस्न तालील? आए कायदा देखें और फिर उस पर तदबीक करेंगे इसे हम। हुस्न तालील अन युनकिर अल अदीब सराहतन औ ज़िम्नन इल्लत अश-शय अल-मअरूफ़ा व यअती बिइल्लतिन अदबिय्यतिन तरीफ़तिन तुनासिबुल गरज़ अल्लज़ी यक़सिदु इलैहि। हुस्न तालील ये है कि अदीब सराहतन या ज़िम्नन इनकार करे। किसका? किसी चीज की मारूफ इल्लत का, यानी सबब का। वयाती बिइल्लतिन अदबियतिन तरीफा, और एक तरीफ अदबी सबब ले आए, बयान करे जो उस गर्ज के मुनासिब हो जिसका कस्द उस अदीब ने किया है। मतलब ये है कि कोई चीज किसी वजह से हो रही है, जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा था उसलूब के अंदर के मुतनब्बी को जब बुखार आया तो उसने वज़ाइरती का अन्ना बिहा हयाअन कह के इस अंदाज से उसको बयान किया। और फिर जो है आ, बुखार इस वजह से नहीं आया कि जो फितरी असबाब जो होते हैं नेचुरल, उसका अलग सबब बयान किया जो अदीबाना अंदाज में कि मैं उसके लिए बिस्तर बिछाता हूँ, लेकिन वो बिस्तर का इनकार करके मेरे इज़ाम के अंदर, हड्डियों के अंदर रात गुजारती है। इस तरह से उसने बयान किया था। और इसी तरह से वमा कुल फतुल बदरी मुनीरी जो हमने पढ़ा, इसके अंदर चांद के चेहरे पे जो दाग होता है वो क्यों होता है? वो नेचुरल नहीं है बल्कि मातम का असर है, जो हम यहाँ भी पढ़ेंगे। तो इल्लत जो कि उसकी है हकीकी इल्लत, सबब किसी चीज के होने का, उसका इनकार करके दूसरा सबब बयान करना किसी अदबी अंदाज के अंदर, इसको कहते हैं हुस्न तालील। अब ऊपर करें, जहां मिसाल है वहां से इसको तत्बीक करेंगे हम। देखिए, कौल मागरी फिर रिसा, रिसा के अंदर मागरी ने कहा है कि वमा कुल फतुल बदरिल मुनीर कदीमतन वलाकिन्नहा फी वजहिही असरुल लत्मी। कुल्फा, कुदरा, दाग जो चेहरे पे होता है। तो बद्र मुनीर 14वीं का जब चांद होता है तो ऐसा लगता है कुछ दाग दाग है उसके ऊपर। तो वो क्यों है? वो साइंसदान बताते हैं कि वहां पे पहाड़ है, रेत है, इस तरह की चीजें हैं जिसकी वजह से वो नजर आता है। लेकिन शायर कह रहा है कि नहीं, कदीमतन नहीं है, यानी पहले से ही जो इल्लत उसकी बयान की जा रही है कि इस वजह से वो दाग नजर आता है, वो नहीं है। क्या हुआ है? बल्कि ये हुआ है कि ममदूह जिसका इंतकाल हो गया है, वो इतनी बड़ी शख्सियत थी कि उसके मातम में, उसके गुजरने पे सिर्फ इंसान ही नहीं रोए और मातम किया, बल्कि कायनात की हर चीज ने मातम किया। उनमें से एक चांद भी है, उसने रो करके, मातम करके अपने चेहरे पर जो है थप्पड़ मारे, जो मातम में जिस तरह होता है। और उसी थप्पड़ मारने का असर है जो वो खुदरा कुल्फा दिखाई दे रहा है, उसके अंदर वो जो दाग दिखाई दे रहा है। तो देखो, वाला किन्नहा फी वजहिही असरुल लत्मी, बल्कि वो दाग उसके चेहरे में जो है वो थप्पड़ मारने का असर है। तो यहाँ पे जो सबब बयान किया है वो अदबी अंदाज से दूसरा बयान किया है, उस सबब का इनकार करके जो कि हकीकी है, फितरी है। इसी को कहते हैं हुस्न तालील। दूसरी मिसाल में इब्न रूमी को देखिए। अम्मा जुकाओ, रहा जुका, जुका से मुराद सूरज है यहाँ पे। फलम तस्फर इस जनाहत, जब वो माइल बगरूब हुआ तो जर्द नहीं पड़ा, मगर इस वजह से, किस वजह से आगे बयान कर रहे हैं, इल्ला लिफुक़ति दालकल मंदर हसन, उस खूबसूरत मंजर की जुदायगी की वजह से। क्या कहना चाह रहा है? कि अपने मंदों की तारीफ कर रहा है
کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس کا ایک رنگ ہوتا ہے زرد کلر کا. تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ نکلے گا، اس کی روشنی ہوتی ہے، یہ اس کی اصل علت ہے، لیکن اس علت کا انکار کر رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے، جب آدمی کے اندر خوف آتا ہے تو چہرہ زرد پڑ جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے؟ جی ہم ہوتا ہے. تو ہمارا ممدوح ایسا ہے کہ اس کو دیکھنے کا سورج بھی مشتاق ہے. اب جب اس کے ڈوبنے کا ٹائم آیا تو اس کو ڈر ہو گیا کہ اب اس خوبصورت چہرے کو ہم نہیں دیکھ پائیں گے، اور اسی ڈر کی وجہ سے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس وجہ سے اس کے اندر زردی آئی ہے. یہ حسن تعلیم. وقال آخر فی قلت المطر بمصر، مصر میں بارش کم ہوئی. تو کیوں کم ہو رہی بارش؟ اس کی وجہ ہے بادل نہیں ہے، اور جو اس کے اپنے فطری اور نیچرل طور پہ جو چیزیں کمی ہوتی ہیں اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہیں. موسم نہیں ہے بادل کا، اس وجہ سے نہیں ہو رہا. تو اس کا انکار کر رہا ہے کہ وہ چیز نہیں ہے، بلکہ کیوں نہیں ہے وہ آگے بتا رہا ہے. ما قصر الغیث عن مصر وتربتها، مصر اور اس کی سرزمین سے بارش نے کوتاہی نہیں کی، کمی نہیں کی، نہیں آئی، بارش نہیں ہوئی، یہ مطلب ہے. کیسے نہیں ہوئی؟ طبعاً فطری طور پہ جو بارش نہیں ہوتی نہیں، ایسا نہیں ہے. ولیکن بلکہ وجہ یہ ہے تعداکم من الخجلی، وہ تم سے آگے بڑھ گیا ہے شرم کی وجہ سے. کس بات کی شرم؟ کہ ممدوح کی تعریف کر رہا ہے کہ آپ مصر کے اندر اتنا زیادہ لوگوں کو عطایات دیتے ہیں، عطیہ دیتے ہیں، داد و دہش سے نوازتے ہیں، کہ بارش کو بھی شرم آ گئی کہ کیسے میں جا کے وہاں برسوں، وہ تو ہم سے زیادہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے سبب بیان کیا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ بحث کے اندر دیکھیے، یرسی ابو العلا فی البیت الاول ويبالغ في أن الحزن على المرثي شمل كثيرا من مظاهر الكون. ابو العلا رسا کر رہے ہیں پہلے بیت کے اندر، اور مبالغے سے کام لے گئے اس بات میں کہ حزن جو ہے، جو مرثی پہ جو مر گیا ہے، شمل كثيرا من مظاهر الكون، اس دنیا کے بہت سے مظاہر کے اندر بھی اس کو دیکھنے کو ملا ہے، شامل ہو گئی بہت سی چیزوں کو. کیا ہے؟ فهو لذلك يدعي ان كلفة البدر وهي ما يظهر على وجهه من قدرة. اسی لیے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کلفت البدر کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ ہے جو ظاہر ہوتا ہے چہرے پہ، اس ماں کا بیان ہے من قدرت، یعنی داغ. لیست ناشئة عن سبب طبیعی، وہ داغ جو چاند کے اندر ہے وہ فطری سبب کی وجہ سے نہیں ہے. وَإِنَّمَا هِيَ حَادِثَةٌ مِنَ اللَّطْمِ عَلَى فِرَاقِ الْمَرْثِي، بلکہ جو گزر گیا ہے اس کی جدائیگی پر چہرے پہ تھپڑ مارنے کا حادثہ اور اثر ہے، اس وجہ سے اس کے اندر وہ داغ دکھائی دے رہا ہے. وَيَرَى ابن رومی فی البیت الثانی، ابن رومی بیت ثانی کے اندر کیا کہہ رہے ہیں کہ ان الشمس لم تصفر عند الجنوح، غروب ہوتے وقت سورج کی جو چمک ہوتی ہے، جو اس کی روشنی ہوتی ہے تھوڑا زردی مائل، وہ کیوں ہے؟ نیچے کرنے اور لم تصفر، وہ زرد نہیں ہوا ہے مگر اس وجہ سے. آگے آ رہا ہے عند الجنوح، غروب کی جگہ، یعنی غروب ہوتے اس کی زردی ہے، جو سبب ہے اس کی وجہ سے وہ زرد نہیں ہوا ہے. ولیکن فرت مخافت ان تفارق وجہ الممدوح، لیکن وہ اس وجہ سے زرد ہوا ہے کہ اس سے ڈر ہے کہ وہ ممدوح کے چہروں کو اب چھوڑ دے گا، اس سے ممدوح کے چہرے سے جدا ہو جائے گا. آگے وَيُنْكِرُ الشَّاعِرُ فِي الْبَيْتِ الثَّالِثِ الْأَسْبَابَ الطَّبِيعِيَّةَ لِقِلَّةِ الْمَطَرِ بِمِصْرَ، اور تیسرے بیت میں شاعر مصر میں بارش کم ہونے کا جو فطری اسباب ہے اس کا انکار کر رہا ہے. وَيَتَلَمَّسُ لِذَلِكَ سَبَبًا آخر، اور اس کے لیے ایک دوسرا سبب تلاش رہا ہے. ہوا ان المطر، وہ یہ سبب ہے کہ ان المطر یخجل ان ينزل بأرض يعمها فضل الممدوح وجودوه، کہ بارش کو شرم آ گئی کہ وہ برسے ایسی سرزمین پر جہاں پر ممدوح کا فضل اور اس کی سخاوت بہت عام ہے. لأنه لا يستطيع مباراته في الجود والعطاء، اس لیے کہ
وہ یعنی کون؟ بارش، مطر، وہ جود اور عطا میں مقابلہ نہیں کر سکتا ممدوح کا۔ فأنت ترى في كل مثال من الأمثلة السابقة، آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ ہر مثال میں ان الشاعر انکر سبب الشيء المعروف والتجأ الى علة ابتكرها تناسب الغرض الذي يرمي اليه اي يقصد اليه، کہ شاعر نے انکار کیا ہے اس معروف سبب کا جو اس چیز کی ہے، چیز کے معروف سبب کا، اور التجا اضطر، اور پناہ لیا ہے یعنی چلا گیا ہے ایک ایسی علت کی طرف جس کو اس نے خود ایجاد کیا ہے۔ وہ علت کیسی ہے؟ اس غرض کے مناسب ہے جو اس نے قصد کیا ہے۔ وہ ممدوح کا قصد کیا ہے کہ اس کو خوب تعریف کرے، اس لیے اس طرح کی بات اس نے کہی ہے۔ وہ یسمى هذا الاسلوب من الکلام، اور کلام کے اس اسلوب کو حسن التعلیل کہتے ہیں۔ تو سمجھ میں آیا؟ آگے آیا تمرین پر۔ جی سر۔ وضح حسن التعلیل فی الابیات الاتیہ۔ قال ابن نباتہ لم یزل جودہ یجور علی المالک، اس کی سخاوت ظلم کرتی رہی مال پر۔ ظلم کرتے ہیں تو کسی کو ہلاک کر دیتے ہیں، یہاں وہ مال کا استہلاک کر رہا ہے، خوب زیادہ مال خرچ کرتا رہا ممدوح۔ الی ان کسن نضارا اصفرارا، یہاں تک کہ اس نے نضار کو پہنا دیا زردی۔ نضار یہاں صفت ہے، موصوف ذہب محذوف ہے۔ ذہب النضار ای ذہب خالص، خالص سونے کو کہتے ہیں، اور سونے کا رنگ پیلا ہوتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اتنی سخاوت کی کہ سونے کے اندر جو پیلا پن ہے نا، وہ اسی کی وجہ سے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، سونے کے اندر پیلا پن اسی کی وجہ سے آیا ہے۔ تو حسن تعلیل کیسے ہوا یہاں پر؟ خوف کی بات آئی تھی اوپر کہ خوف کی وجہ سے زرد پڑ گیا۔ یہاں پر بھی جب سونے نے یہ دیکھا کہ اتنا زیادہ خرچ کر رہا ہے تو اسے خوف ہوا، کسے؟ سونے کو۔ اور خوف کے وقت چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، اس کا بھی چہرہ پیلا ہو گیا، اور اسی وجہ سے سونے کے اندر جو پیلا رنگ ہے اس کا سبب یہی ہے، ممدوح کا بہت زیادہ خرچ کرنا۔ یہ بتا رہا ہے الا ان کسن نضار السرارا، یہاں تک کہ اس کے جود نے، سخاوت نے، خرچ کرنے نے پہنا دیا سونے کو پیلا رنگ۔ سمجھ میں آیا؟ جی سر۔ وقال الشاعر يمدح ويعلل للزلزال حدث بمصر، مصر میں زلزلہ آیا تھا۔ تو زلزلہ کیوں آتا ہے؟ اس کے جو طبیعی اسباب ہیں، ٹھیک ہے، اس کا انکار کر رہا ہے اور دوسرے انداز سے بیان کر رہا ہے جس کے اندر حسن تعلیل ہے۔ ما زلزلت مصر من قید یراد بها، کسی قید کی وجہ سے جو اس کے ساتھ کیا گیا ہو، وہ قید ربانی بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے مصر میں زلزلہ نہیں آیا۔ تو کیوں آیا بھائی؟ وَإِنَّمَا رَقَصَتْ مِنْ عَدْلِهِ طَرَبًا، عدلہ میں ممدوح کی طرف ضمیر ہے۔ ممدوح نے مصر میں ایسا عدل کیا ہے، عدل انصاف قائم کیا ہے کہ اس کی وجہ سے مصر کو بہت خوشی ہوئی، اور سرزمین مصر مارے خوشی کے ڈانس کیا اس۔ تو یہ ڈانس ہے، زلزلہ نہیں ہے، اس وجہ سے زلزلہ نہیں آیا، فطری وجہ سے نہیں آیا، بلکہ خوشی میں ڈانس کی وجہ سے آیا، اور اسی میں بادشاہ خوش بھی ہو جاتا ہوگا۔ چلیے، ارا بدر السماء یلوح حینا ویبدو ثم یلتحف السحابہ، میں آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں کہ کبھی تو وہ ظاہر ہوتا ہے، ویبدو، اور یلوح چمکتا ہے، ویبدو اور ظاہر ہوتا ہے، ثم یلتحف السحابہ اور پھر بادل میں چھپ جاتا ہے۔ لحاف سے لحاف اوڑھ لینا نا، چھپ جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فطری اس کا وہ ہے، بادل آتے ہیں جاتے ہیں، وہ بھی چکر لگاتا ہے، اس کے اندر چلا جاتا ہے، اس کا ایک کہہ رہا کہ نہیں۔ وَذَاكَ لِأَنَّهُ لَمَّا تَبَدَّى، اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند جب ظاہر ہوا، وہ ابصر وجهك، اور آپ کا چہرہ دیکھا، استحیا، شرما گیا، وغابا، اور چھپ گیا، یہ وجہ ہے۔ تو حسن تعلیل سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر۔ وقیل فی وصف فرس ادہم ذی غرہ، غرہ، غرہ کہتے ہیں پیشانی پہ جو سفیدی ہو، اور ادہم
اسود، کالے گھوڑے کے بارے میں جس کے چہرے پر سفید داغ ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کیوں وہ داغ ہے، کس وجہ سے ہے، اس کی علت دیکھیے کس طرح سے بیان کر رہا ہے. وہ ادہم کالغراب سواد اللون، رنگ کے کالے پن میں کالا ہے کوے کی طرح. یطیر مع الریاح ولا جناح، ہوا کے ساتھ اڑتا ہے حالانکہ اس کا پر نہیں ہے، بغیر پر کے اڑ رہا ہے. یہ بات ہو گئی. اب کساہ اللیل شملتہ وولا، یہ اس کے اندر حسن تعلیل ہے کہ اس کے جو پیشانی پر بین عینیہ ہی، دونوں آنکھوں کے درمیان میں جو سفیدی وہ کیوں ہے. کہہ رہا کساہ اللیل شملتہ، رات نے اس کو اپنی چادر اڑا لی، اس وجہ سے وہ کالا ہے بہت زیادہ. ایک تو علت یہ بیان کہ اسے کالے ہونے کی. وولا، اور رات پھر گئی چلی گئی تو اب کیا آئے گی صبح. فقبل بین عینیہ الصباح، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر جہاں سفیدی ہے وہاں صبح نے بوسہ دیا، اس بوسہ دینے کی وجہ سے وہ چمک ہے، اور رات کے اپنے چادر اسے اڑانے کی وجہ سے اس کے اندر کالا پن آیا ہے. یہ حسن تعلیل ہے. اصل جو وجہ ہے اس کا انکار کر کے، اس کو نہ کہہ کر کے، بلکہ دوسری علت بیان کرنا ادب ادیبانہ اور طریفانہ. اور نیچے ہیں وقال ابن نباتہ السعدی فی فرس محجل ذی غرہ، ابن نباتہ سعدی نے کہا ہے گھوڑے کے بارے میں محجل جس کے چاروں پاؤں میں سفیدی ہو، وہ کالا ہو، پاؤں میں سفیدی ہو. ذی غرہ، اور کہاں سفیدی ہو، پیشانی پر. وَأَدْهَمْ يَسْتَمِدُّ اللَّيْلُ مِنْهُ، ایک دم کالا ہے، رات اس سے اپنا کالا پن لیتا ہے. استمدہ یا خذ. وَتَطْلُعُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ الثُّرَيَّا، اور اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی جہاں پر، وہاں پہ سریا ستارہ طلوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سفیدی ہے. وَالسَّرَى خَلْفَ الصَّبَاحِ يَطِيرُ زَهْوًا، وہ صبح کے پیچھے چلتا ہے اور فخر کے ساتھ دوڑتے ہوئے، اڑتے ہوئے چلتا ہے بہت تیز رفتار کے ساتھ. وَيَطْوِي خَلْفَهُ الْأَفْلَاكَ طَيًّا، اب وہ چونکہ اڑ رہا ہے تو وہاں جتنے افلاک ہیں ان سب کو اپنے پیچھے لپیٹ دیتا ہے، سب سے آگے بڑھ جاتا ہے. تو اب کیا ہوا بھائی، تو اس کے اندر سفیدی کیسے آئی پاؤں کے اندر، وہ دیکھیے. فلما خاف وشک الفوت منہ، جب جو ہے فوت ہو جانے کا خوف ہوا اس سے، کس کو، خافا کا فائل، ہوا کی ضمیر راجع بجانب صباح. ٹھیک ہے نا. صبح کو یہ ڈر ہوا کہ وہ ہم سے آگے نکل جائے گا، اتنا تیز دوڑ رہا ہے. اس نے کیا کیا، تشبث بالقوائم والمحیا، تشبث تعلق، اس نے پکڑ لیا گھوڑے کے پیر کو اور پیشانی کو کہ ہم سے آگے نہ بڑھنے پائے. اسی وجہ سے اس کے پاؤں میں اور پیشانی پر سفیدی ہے. سمجھ میں آیا؟ جی سر. اور کریں اتنا کافی ہے. جی سر ٹھیک. جی ختم ہو گیا، یہ نہیں ابھی ہو رہا ہے. تمرین ہے اور تمرین اتنا اتنی سمجھ میں کریں آ گے، گیا تو آگے چلیں یا اور کریں. تمرین اتنی کریں گے جی، کیونکہ ٹھیک ہے چلے. تاکید المدح بما یشبہ الذم وعکسہ، کسے کہتے ہیں، آئے نیچے. تاکید المدح بما یشبہ الذم ضربانی، مدح کرنا ایسے انداز سے جو کہ ذم کے مشابہ ہو، اس کی دو قسمیں ہیں. آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں بہت ہی پرزور طریقے سے، لیکن انداز ایسا ہے کہ آپ لگ رہا ہے کہ برائی کر رہے ہیں. اس کو کہنے کے عربی میں دو طریقے ہیں، ضربان دو قسم ہے. کیسے، ان یستثنى من صفت ذم منفیت، کہ استثناء کیا جائے صفت ذم سے جو کہ منفی ہو. اس کو سمجھنا ہے، صفت ذم اور منفی. اوپر مثال میں ابھی آئے گا، وَلَيْسَ عَيْبٌ، لَيْسَ بِهِ عَيْبٌ. ٹھیک ہے، لَيْسَ بِهِ عَيْبٌ، یہاں پہ
صفت زم کون سا ہے بتائیے؟ یہی سر عیب، لائس بھی عیب. ہاں، اس کے اندر جو عیب ہم ثابت کر رہے ہیں وہ صفت زم ہے. جی لیس بھی عیب، جی جی اور لیسا کیا ہے؟ منفی ہے سر. منفی ہے. تو من صفت زم من منفیت، لیس بھی عیب. صفت زم منفیہ سے استثناء کیا جائے کس کو؟ صفت مدحن. اس کے بعد اللہ کے بعد جو لفظ آئے گا اس کے اندر تعریف ہوگی. تو تاکید المدح بما یشبہ الزم کا ایک طریقہ یہ ہے کہ صفت زم منفیہ سے استثناء کیا جائے صفت مدح کو. اس کو رٹ لیں، اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ایثبت لشیء صفت مدح، کسی چیز کے لیے مدح کی صفت کو ثابت کیا جائے. اس کو سمجھیے کیسے ثابت کیا جا رہا ہے. اوپر مثال میں بھی آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ انا افصح العرب، انا افصح العرب، یہ صفت ہے، مدح کی ہے. جی تو ثابت کیا گیا کسی چیز کے لیے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں پہ صفت مدح کو بہت فرما رہے ہیں کہ انا افصح العرب. اب کیا کیا جائے اس کے بعد؟ وَيُؤْتَى بَعْدَهَا بِأَدَاةِ استثناء، اور اس کے بعد ادات استثناء لایا جائے. ادات استثناء الا یا بیدا یا لیکن، ادات استثناء کے ساتھ ہی ملحق ہے ادات استدراک، لیکن وغیرہ بھی اسی میں شامل ہو جائے گا. اس کے بعد کیا ہو؟ صفت مدح اخرى، دوسری صفت ہو مدح کی، جیسے کہ ان افصح العرب بیدا انی من قریش، مگر یہ کہ میں قریش سے ہوں. تو قریش یہ بھی اس سے ہونا بھی کیا ہے؟ صفت ہے. صفت مدح ہے، اس لیے جی کہ وہ اعلیٰ قبیلہ تھا. تو دو طریقے ہیں تاکید المدح بما یشبہ الزم کرنے کے. اگر آپ اس انداز سے کہنا چاہ رہے ہیں تو عربی زبان میں آپ کو اس طرح سے کہنا ہوگا. نمبر ایک کیا ہے کہ صفت زم منفیہ سے استثناء کریں صفت مدح کو، اور نمبر دو کیا ہے کہ صفت مدح ثابت کریں اور پھر استثناء کے بعد دوسرا مدح کا مدح. کلمہ لے آئیں. جی نمبر دو تاکید الزم بما یشبہ المدح، برائی کر رہے ہیں لیکن ایسا لگا تعریف کر رہے ہیں. اس کا کیا طریقہ ہے؟ ضربان اس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایستثناء من صفت مدح منفیت صفت ضم، کہ صفت مدح منفیہ سے صفت ضم کو استثناء کیا جائے. دیکھتے ہیں مثال سے کہ صفت مدح منفیہ کیا ہے اور صفت ضم کیا ہے. ابھی مثال میں اوپر آ جائے گا، دیکھیے. اوپر کیجئے کوئی مثال چھوٹی سی. فتن کملت اخلاق ہو، اس میں پہلا جز تو ہے دوسرا جز نہیں ہے. یہاں پہ دیا ہوا ہے دیکھیے. لا جمال فی الخطبۃ، قاعدہ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ صفت مدح منفیہ کو ثابت کیا جائے اس سے استثناء کرنا ہے. صفت مدح منفیہ اتنا دیکھنا ہے. لا جمالا، تو جمال صفت کون سی ہے؟ مدح کی ہے نا. جی اب لا آیا ہے تو یہ منفیہ ہو گیا. تو ان یستثناء من صفت مدح منفیت ہو گیا. کس کو کیا جائے استثناء؟ صفت الزم، صفت الزم کو. الا انہا طویلۃ فی غیر فائدہ، خطبہ بہت طویل ہوتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو صفت زم کو ہی کیا کیا؟ استثناء کیا ہے صفت مدح منفیہ سے. ایک طریقہ یہ ہوا. دوسرا طریقہ آئیے نیچے قاعدے میں. ایثبت لشیء صفت ضم، کسی چیز کے لیے صفت ضم کو ثابت کیا جائے. جیسا کہ اوپر ہی مثال میں آئے گا القوم شحاح، کہ قوم کیا ہے؟ بخیل ہے بہت زیادہ. شح بخل میں جو بہت زیادہ ہو، مکھی چوس. ٹھیک ہے، تو صفت ثابت کی گئی کس کی؟ ضم کی. ثم یؤتی بعدها بادات استثناء، اس کے بعد استثناء کا ادات لایا جائے. اب اس کے بعد کیا ہو؟ صفت ضم اخرى، پھر مذمت کی صفت ہو. الا انہم جبنا، مگر یہ کہ وہ بزدل بھی ہیں. تو اس کے اندر ضم کی تاکید ہو گئی بما یشبہ المدح کی ہے. اب مثال اوپر کریں، مثال پڑھیں گے اور پھر اس کو تطبیق لیں گے.
قال ابن الرومی لیس به عیب سوا انه لا تقع العین علی شبهه، کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے مگر ایسا ہے کہ اس جیسے پر آنکھ واقع نہیں ہوتی، بہت خوبصورت ہے یا محبت والا ہے۔ تو یہاں پہ بتائیے لیس به عیب کیا ہے؟ صفت ضم منفیہ سے جی استثناء کیا گیا ہے کس کو؟ صفت مدح کو۔ جی جی یہ ہو گیا۔ وقال آخر ولا عیب فی معروفهم غیر انه یبین عجز الشاکرین عن الشکر، کہ ان کی نیکی میں کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ بھی کیا ہو گیا؟ صفت ضم منفیہ ہے، ولا عیب فی معروفهم، اب غیرہ کے بعد صفت مدح کا استثناء ہوگا، مگر یہ کہ وہ معروف بھلائی بیان کر دیتی ہے شکر والوں کے شکر کرنے کے عاجز آ جانے سے، یعنی اتنا زیادہ بھلائی کرتے ہیں کہ شکر کرنے والے شکر سے عاجز آ جاتے ہیں، شکر اتنا کر نہیں پاتے ہیں۔ تو یہ تو تعریف ہوئی نا۔ جی تو صفت ضم منفیہ ہے، اس سے صفت مدح کو استثناء کیا گیا ہے، اور یہ تاکید المدح بما یشبہ الضم کی قسم ہو گئی۔ کوئی کچھ کہہ رہا، آواز نہیں آ رہی صاف مجھے۔ ہاں کوئی کچھ کہہ رہا؟ نہیں سر، یہ ان کا مائک ٹھیک ہے۔ اب دوسری صورت کہ کسی چیز کے لیے صفت مدح کو ثابت کیا جائے، اب اس کے بعد استثناء کا ادات لایا جائے، اور پھر صفت مدح دوسری ہو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انا افصح العرب بعید انی من قریش۔ کلیئر ہے؟ دیکھیں وقال النابغہ الجعدی، نابغہ جعدی نے کیا کہا ہے؟ یہ بھی فرماتے ہیں کہ فتن کملت، نابغہ زبیانی ایک ہیں اور یہ جعدی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں الگ الگ ہیں، یہ جی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، اور وہ زمانہ جاہلیت کا شاعر ہے۔ فتن کملت اخلاق ہو، یہ صحابی ایسا ہیں نہ سر؟ ہاں مجھے Yes. یاد پڑتا ہے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا بس میں کہا ہے نہیں اور کسی کو یاد ہے؟ اسلامی شعراء میں ہیں۔ سر، ان نے کیا وسط میں کہا ہے کہ نہیں؟ جی نہیں سر، کچھ یاد آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے۔ سر کچھ معلوم نہیں، لیکن یہ دوسرے ہیں یہ پتہ ہے۔ ہاں نابغہ جعدی دوسرے ہیں اور صحابہ میں سے ہیں، مجھے یاد آ رہا ہے۔ دیکھیے کیا کہتا ہے، فتن کملت اخلاقہ غیر انہ جواد فما یبقی علی المال باقیہ، ایسا نوجوان جس کے اخلاق مکمل ہیں۔ اس کے اندر کیا ہے کہ صفت مدح ثابت کی گئی ہے، جی اور پھر جو ہے استثناء کے بعد پھر صفت مدح دوسری لا رہے ہیں، مگر یہ کہ وہ سخی بھی ہے یا شہسوار ہے، مال باقی نہیں رکھتا ہے، مال پر کوئی باقی رکھنے والی چیز کو باقی نہیں رکھتا ہے، سب خرچ کر دیتا ہے، اتنا سخی ہے وہ۔ تو تاکید المدح بما یشبہ الضم کا جو دوسرا طریقہ تھا اس کی بھی دو مثال ہو گئی۔ ایک یہ ہے کہ فتن کملت اخلاقہ، اس کے اندر کیا ہے کہ کسی چیز کے لیے صفت مدح کو ثابت کرنا، صفت مدح کملت اخلاقہ کو ثابت کیا گیا ہے لشیء یعنی فتن کے لیے، اور اس کے بعد استثناء کا ادات غیرہ آیا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری صفت مدح کو لایا گیا ہے غیر انہ جواد۔ کلیئر ہے؟ اب وہ رہ گیا تاکید الضم بما یشبہ المدح کی مثال، نیچے کریں اور نیچے کریں، جہاں پہ جو دو مثالیں دی ہیں اس کو پہلے پڑھ لیں۔ دیکھیے وَهُنَاكَ أُسْلُوبٌ لِتَوْكِيدِ الذَّمِّ بِمَا يُشْبِهُ الْمَدْحِ وَهُوَ كَالْأُسْلُوبِ السَّابِقِ، اسلوب سابق کی طرح ہے، لَهُ صُورَتَانِ، اس کی بھی دو صورتیں ہیں، فَالْأُولَى، پہلی صورت کیا ہے، لا جمال فی الخطبۃ، پہلی صورت کیا تھی کہ صفت مدح منفیہ ہو، تو صفت مدح ہے جمال اور جی منفیہ ہے لا کے ذریعے سے، اس سے کس کو استثناء کرنا ہے، صفت ضم کو۔ تو لا جمال فی الخطبۃ الا انہا طویلۃ، اس میں کوئی جو ہے خوبی نہیں ہے، خطبے کے اندر خوبصورتی نہیں ہے، مگر یہ خوبصورتی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی جو ہے کیا ہوگی، تعریف ہوگی۔
لیکن وہ کیا گئی ہے؟ زم، برائی. تو تاکید زم بما یشبہ المدح الا انہا طویلۃ، مگر یہ کہ بہت لمبا خطبہ ہوتا ہے، فی غیر فائدہ، اور جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک. دوسری مثال، دوسری صورت کیا تھی کہ کسی چیز کے لیے صفت ضم کو ثابت کیا جائے تو القوم شحاح، شحاح کو ثابت کیا گیا القوم کے لیے، اور پھر اس کے بعد ادات استثناء لایا جائے تو الا لایا گیا، اور پھر اس کے بعد دوسری صفت ضم لائی جائے انہم جبنا، پھر صفت ضم لائی گئی. تو دو دو طریقے ہیں دونوں کے، تاکید المدح بما یشبہ الضم کے، اور تاکید الضم بما یشبہ المدح کے. اب اوپر کا بحث پڑھ لیں. البحث: لا أظنك تتردد في أن الأمثلة السابقة جميعها تفيد المدح. مجھے نہیں لگتا کہ گزشتہ سابق مثالوں میں آپ کو تردد ہوگا اس بات میں کہ وہ مدح کا فائدہ دے رہی ہیں. ولكنها وضعت في أسلوب غريب لم تعهده، لیکن ان کو رکھا گیا، وضع کیا گیا ہے ایک عجیب غریب اسلوب میں جس سے آپ کو سابقہ نہیں پڑا. وَلِذَلِكَ نَرَى أَن نَشْرَحَهُ لَكَ، اس لیے ہم سمجھ رہے ہیں، مناسب سمجھتے ہیں کہ اس کی شرح کر دیں. صدر ابن رومی فی المثال الاول کلامہ بنفی العیب عامة عن ممدوحہ. شروع کلام میں پہلی مثال کے اندر ابن رومی نے عیب کی نفی لائی ہے عام طور سے اپنے ممدوح سے، کہ لا عیب فیہ، کہ لیس بہ عیب کہا تھا. ثم اتی بعد ذلك بادات استثناء، پھر اس کے بعد ادات استثناء لے کے آیا ہے، ہی سوا ہے، وہ سوا ہے، لیس بہ عیب سوا. فسبق الى وهم سامع ان هناك عیبا فی الممدوح، تو سننے والے کے وہم میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ ممدوح کے اندر کوئی وہاں عیب ہے. وان ابن رومی سيكون جريئا في مصارحته به، اور ابن رومی بہت جو ہے ہمت والا ہوگا کہ ممدوح کے اندر اس عیب کی صراحت کر دے. ولكن السامع لم يلبس ان وجد، لیکن سامع تھوڑی ہی دیر میں محسوس کر لیا بعد ادات الاستثناء، ادات استثناء کے بعد صفت مدح کے وہاں پہ مدح کی صفت بیان کیا ہے. فراعه هذا الاسلوب، سامع کو یہ اسلوب بہت اچھا لگا. ووجد ان ابن رومی خدعه، اور اس نے محسوس کیا کہ ابن رومی نے اسے دھوکہ دیا. فلم یذکر عیبا، اور عیب کا ذکر نہیں کیا. بل اکد المدح الاول فی صورت توہم الذم، بلکہ پہلی مدح کو اور موقت کر دیا ایسی صورت میں جو سے وہم ہوتا ہے کہ ذم کر رہا ہے. ومثل ذلك يقال فی مثال الثانی، اور اسی طریقے سے دوسری مثال میں کہا جائے گا ولا عیب فی معروف غیر انہ یبین، والی مثال میں. انظر الى المثال الثالث، تیسری مثال کو دیکھیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تجد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصف نفسه بصفت ممدوحہ، ایک اچھی صفت کے ساتھ خود کو بیان فرمایا ہے. وهي انه افصح العرب، وہ یہ ہے کہ وہ عربوں میں سب سے زیادہ فصیح ہیں. ولكنه اتى بعدها بادات استثناء، لیکن اس کے بعد ادات استثناء لے آئے. فدهش السامع، سامع جو ہے دہشت میں پڑ گیا کہ اب کیا ہوگا، کیا وہ آپ کو ایسی چیز کہنے جا رہے ہیں. وظن، اور گمان کیا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد کو بعدها صفتا غیر محبوبہ، کہ کسی ایسی صفت کا ذکر فرمائیں گے جو محبوب نہیں ہے. ولیکن سرعان ما ہدأت نفسه، لیکن بہت ہی جلدی اس کے دل کو سکون ہو گیا. حین وجد صفتا ممدوحتا بعد ادات الاستثناء، جب اس نے پایا کہ ایک اچھی صفت بیان کی گئی ہے ادات استثناء کے بعد. وہی انہ من قریش، اور وہ صفت یہ ہے کہ وہ قریش سے ہیں، آپ قریش سے ہیں. وقریش افصح العرب غیر منازعین، اور قریش جو ہے عرب میں سب سے زیادہ فصیح ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. فکان ذلك توکیدا للمدح الاول، تو یہ کلام جو ہے پہلی جو مدح تھی اس کے اور توکید کے لیے ہے. فی اسلوب الف الناس سماعه فی الذم، ایسے اسلوب میں کہ لوگوں کو عادت ہے کہ اس کو سنتے ہیں برائی میں، ان کے اندر یہ ہے، مگر یہ تو لگتا برائی ہونے جا رہی ہے، لیکن یہاں بھی پھر سے تعریف ہو گئی. وکذالک یقال فی المثال الاخیر، اور اسی طرح مثال اخیر میں کہا جائے گا کہ فتن کملت اخلاقہ والے میں. ويسمى هذا الأسلوب في جميع الأمثلة المتقدمة وما جاء على شاكلتها تأكيد المدح بما يشبه الذم، اور تمام گزرے ہوئے مثالوں میں اس اسلوب کو، اور جو ان مثالوں پہ جو دوسری مثالیں ہیں
ان کو تاکید المدح بما یشبہ الذم کہتے ہیں. اور نیچے کریں وہناک اسلوب لتوکید الذم بما یشبہ المدح، اور وہاں پہ ایک اسلوب ہے توکید مدح بما یشبہ الذم کا، وہ اسلوب ثابت کی طرح. اس کی دو صورتیں ہیں، پہلی جیسے لا جمال فی الخطبۃ الا انها طویلۃ فی غیر فائدہ، والثانی نحو القوم شحاح الا انهم جبنا، اس کی تشریح ہو گئی ہے. اب کچھ تمرین کر لیتے ہیں. آئے تمرین میں بولیں آپ لوگ کریں، حل کریں مل کے تبھی تو پتہ چلے گا. ولا عیب فیہ غیر انی قصدته فانستنی الایام اهلا موطنا، کہ ان کے اندر کوئی عیب نہیں مگر یہ کہ میں نے ان کا قصد کیا تو زمانے نے، دن نے، یعنی ان کے پاس جو ہم ٹھہرے ہیں وہ دن نے ہم کو بھلا دیا، گھر والوں کو اور وطن کو. بتائیے ان کے اندر کیا ہے. تاکید الضم ہے یا تاکید سر مدہ ہے لیکن منفیہ ہے. تاکید المدح بما یشبہ الضم ہے. اس کی دو قسمیں ہیں، اس میں سے کون سی قسم ہے؟ پہلی والی کہ جی صفت ضم منفیہ سے صفت مدح کو استثناء کیا گیا ہے. کیسے؟ ولا عیبہ، تو عیب تو جو ہے صفت ضم ہے اور لا جی لایا گیا تو منفیہ ہو گیا، اور جی اس سے غیرہ کے بعد استثناء جو کیا گیا ہے وہ جی صفت مدح ہے. مدح کس طرح سے ہے کہ اتنی مہمان نوازی کی اور اتنے اچھے اخلاق سے پیش آیا کہ ہم گھر کو بھول گئے اور اپنے وطن کو بھول گئے. تو یہ تو تعریف کی بات ہے. جی یہ ہوگی. دوسرا دیکھیے وجوہ کا اظہار ریاض نضارتن ولکنها یوم الہیاج صخور، ایسے چہرے ہیں جیسے باغات کے پھول تر و تازگی میں، لیکن کیا ہے ولکنها، یہاں پہ استثناء تو نہیں لیکن حرف استدراک ہے. جی ولکنها، لیکن وہ کیسے ہیں؟ یوم الہیاج، جنگ کے دن صخور پتھر بن جاتے ہیں. تو جنگ کے دن پتھر بن جانا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ اچھی بات ہے سر، سخت ہو جاتا اچھی بات ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ سر. شروع میں بھی مدہ کیا، پھر جب یہ لیکن حرف لایا ہاں اس کے بعد آگے پھر صورت ہے سے مدہ ہی کیا. کہ کسی چیز کے لیے صفت مد کو ثابت کرنا اور جی استثناء یا استدراک کے بعد پھر مد ہے صفت مد کو لے آنا. تیسرا ولا عیب فیکم غیر ان ضیوفکم تعاب بنسیان الاحبۃ والوطن، کہ تمہارے اندر کوئی عیب نہیں ہے مگر، تو اب لگ رہا عیب بیان ہوگا، تو مد لما یشبہ الضم، لیکن کیا ان ضیوفکم، تمہارے جو مہمان ہیں ان پر یہ عیب لگایا جاتا ہے کہ وہ اپنے احباب اور وطن کو بھول جاتے ہیں. جی یہاں پہ کیا ہے؟ سر پہلے یہ مدہ منفیہ ہو گیا، پھر آگے ہاں غیرہ کے آگے پھر سے یہ کیا ہے انہوں نے. صفت مدح کو استثناء کیا ہے، کس سے؟ زم- صفت ضم منفیہ سے. جی جی زمن سے. نمبر 4 ہم فرسان الکلام الا انہم سادۃ امجاد، کہ وہ کلام کے شہسوار ہیں مگر یہ کہ وہ سردار ہیں اور شریف لوگ ہیں. یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ شروع میں بھی مدہ کیا، پھر اللہ کے بعد آگے پھر سے مدہ ہی کیا. پھر سے مد ہے. جو دوسری صورت ہے تاکید المد بما یشبہ الضم کی، دوسری صورت کون سی ہے کہ کسی چیز کے لیے صفت مد کو ثابت کیا جائے، ان ہم پھر کے لیے استثناء کے فرسان بعد الکلام کو آگے ثابت پھر کیا سے. گیا، اب بعد پھر جو اللہ یادات کے بعد جی پھر پھر سے صفت. آگے مدہ کی صفت. آگے کی جو مثال ہیں وہ تاکید الضم بما یشبہ المدح کی ہیں. کہیں تو کہہ رہے ہیں یا آگے پڑھ لیں؟ اوکے پڑھ لیتے. ایک کر لیجیے تاکہ پتہ چل جائے. جیسے لا فضل للقوم الا انہم لا يعرفون للجار حقہ، سر اس میں بتائیں. جی سر شروع میں یہ ضم کیا منفی کے ساتھ، ہاں مدہ کیا کیونکہ لا فضل لکھا. ادا کیا. سب صفت مدح منفیہ ہے نا، جی مدہ. فضل ہونا مدح ہے، جی جی اور جو ہے لا کے ذریعے سے آگے منفی کر دیا تو آگے پھر پھر سے یہ ضم کا یہ یہ صفت ضم لے کر پھر کے سے آئے ہیں. یہ ضم. جی لا يعرفون للجار حقہ، پڑوسی کا حق نہ جاننا کیا ہے؟ صفت ضم ہے. تو یہ جی پہلی صورت ہو گئی. دوسری صورت کی ایک اور کر لیجئے کہ کیا ہے کسی چیز کے لیے صفت ضم کو ثابت کیا جائے. الکلام تصيغ التعقید، کہ یہ نیچے اور جی سر انہوں نے یہ یہاں پہ بھی الکلام کثیر التاکید، یہاں پہ انہوں نے وہ ضم کیا، پھر آگے اور سوا نیچے کے کریں بعد ایک سوا کے بعد انہ مبتذل المعانی، تو یہاں پہ بھی
کہا کہ معنی اس کے وہ کمزور ہے، تو پھر سے انہوں نے وہ کیا، ضم کیا، اس کو صفت ضم لگایا، صفت ضم سے ضم. پھر جو ہے صفت ضم لے کر کے آئے ہیں، یہ دوسری شکل جی تھی، جی تاکہ ضم بما شبہ المدح کی. جی. نیچے کریں اور اگلی بحث اسلوب الحکیم. باقی سب وہی سب مثالیں ہیں، دیکھ لیجئے گا، آسان ہے. اسلوب الحکیم کسے کہتے ہیں؟ نیچے کریں آپ پڑھنے سے قاعدہ. اسلوب الحکیم تلقی المخاطب بغیر ما يترقبه، مخاطب کا سامنا کرنا اس کے علاوہ سے جس کا وہ انتظار کر رہا تھا یا جس کی اسے امید تھی. اس نے کچھ پوچھا تھا مخاطب نے، آپ نے کچھ اور بتایا اس کو، تو وہ پیسے کے بارے میں پوچھ رہا تھا، آپ صحت کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو بغیر ما يترقبه یہ ہو گیا. کس طرح سے؟ اما بترک سؤاله والاجابۃ عن سؤال لم يسأله، یا تو اس کے سوال کو چھوڑ دیں اور جواب دیں اس سوال کا جو اس نے پوچھا ہی نہیں تھا. پوچھا پیسے کے بارے میں، بتا رہے ہیں آپ صحت کے بارے میں. واما بحمل كلامه على غیر ما كان يقصد، یا اس طریقے سے کہ آپ اس کے کلام کو محمول کر دیں ایسی چیز پر جس کا اس نے قصد نہیں کیا تھا. جیسے مثال میں آئے گا طولت کہیں گے تو سب کچھ اور معنی لے لیں گے. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اشارۃ الی انہ کان ینبغی لہ ان یسأل ھذا السؤال، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اس کے لیے مناسب یہ تھا کہ یہ سوال پوچھے جس کا میں جواب دے رہا ہوں، او یقصد ھذا المعنی، یا یہ کہ قصد کرے اس معنی کا. دو چیزوں پر بیان کی تھی، اما بترک سؤالہ والاجابۃ عن سؤال لم يسألہ، اس کے لیے کہا ہے اشارۃ الی انہ کان ینبغی لہ ان یسأل ھذا السؤال، اور دوسرا یہ کہا تھا کہ وہ اما بحمل کلامہ علی غیر ما کان یقصد، اس کے لیے کہا ہے یقصد ھذا المعنی. اب اس کو ہم سمجھتے ہیں مثال سے. اوپر کروں. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، وہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. اہلہ جمع ہے، ہلال جو بار بار چھوٹا ہوتا ہے، کہ دن کے اعتبار سے اس کو تعدد مانا گیا ہے، چھوٹا پھر چھوٹا تو اس سے بڑا پھر اس سے بڑا. آپ فرما دیں کہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت جاننے کا پیمانہ ہے. وقال ابن حجاج، ابن حجاج نے کہا، قال ثقلت اذ اتیت مرارا، میں، چلیے اس کو حل کرتے ہوئے چلے تو سمجھ میں آئے گا، ترجمہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلی مثال میں دیکھیں کہ پوچھا چاند کے بارے میں، تو کیا پوچھنا چاہ رہے تھے وہ صحابہ کرام؟ کہ کیوں یہ چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر پورا روشن ہو جاتا ہے، پھر سے چھوٹا ہو جاتا ہے. تو اس کا جواب دینے کے بجائے آپ نے فرمایا کہ وہ معاملات، عبادات، مہینوں وغیرہ کے لیے کیا ہے؟ وقت جاننے کا ذریعہ ہے. تو سوال کیا تھا؟ چھوٹا بڑا ہونے کے بارے میں. جی، کس کے بارے میں دیا؟ اوقات کہ کے ان بارے میں. اوقات کے بارے میں. کیا کیوں؟ اشارہ اس میں کہ ان کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اس چیز کو جانیں، اس کے بارے میں پوچھیں جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. ابھی ان کا وقت نہیں آیا ہے، ان کے عقل کے حساب سے یا کسی اور مصلحت کے حساب سے، جس کا تذکرہ بھی بحث کے اندر کریں گے. ایک جی جی ابن حجاج کیا کہتے ہیں؟ قال ثقلت، میں جب گیا تو میں نے کہا کہ میں نے بوجھ ڈال دیا آپ کے اوپر، میں بوجھ بن گیا. اذ اتیت مرارا، جبکہ میں بار بار آیا، تو بار بار آپ کے پاس آ رہا ہوں تو آپ کو بھی بوجھ محسوس ہو رہا ہوگا. قلت، مخاطب نے کیا کہا؟ ثقلت کاہلی بالایادی، آپ نے احسان سے میرے کندھوں کو گرا کر دیا. تو ثقلتو سے کیا مراد لے رہا تھا؟ کہ آپ کو ٹینشن ہو رہی ہوگی، میں بار بار آ رہا ہوں، بوجھ محسوس ہو رہا ہوگا. اس کو موڑ دیا، جو دوسری صورت تھی، بحمل کلامہ علی غیر ما یقصد، کہ جی آپ نے میرے کندھوں کو بوجھل کر دیا احسانات سے. جی جی جی. پھر قال طولت، اس نے کہا کہ میں بہت لمبی بات کر دی، اب بہت لمبا آپ کے پاس ٹھہر گیا. طولت الاقامہ. قلت
اولیت قولا، میں نے کہا کہ آپ نے فضل فرمایا. طول سے طول تو اس نے کہا، اور یہ طول کے معنی ہوتے ہیں غنا کے، تفضل کے، فضل کے. اولا، اولا یولی یہ جو ہے استعمال ہوتا ہے اپنے صلہ کے حساب سے، متعلق کے حساب سے. اولا معروفن، نیکی کرنا، صنع معروفن. او لیت قولا، آپ نے تفضل کیا، فضل کیا، احسان فرمایا. قال ابرمت، ابرما کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اکتاہٹ پیدا کرا دینا، ناراضی. اسخط، کہ آپ جو ہے میرے طول قیام کی وجہ سے جو ہے اکتا گئے ہوں گے. قلت، تو میں نے کہا حبل ودادی، میری محبت کی جو رسی ہے اس کو آپ نے مضبوط کر دیا. ابرمت ای ابرمت حبل ودادی، ابرما کے ایک معنی کیا آتے ہیں؟ رسی کو بٹ کر کے مضبوط کر دینا. تو دیکھیے کس طرح سے ایک بات کہہ رہے ہیں اور اس کو دوسرے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے اسلوب حکیم کے طور پہ، یا تو اس وجہ سے کہ سوال کو چھوڑ کر کے دوسرا جواب دیا جائے گا جس کے بارے میں پوچھا نہیں گیا تھا، جیسے کہ آیت کریمہ کے اندر ہے. اور اس کے اندر کیا ہے کہ کلام کو محمول کر دیا جا رہا ہے دوسرے معنی پر. البحث، قد يخاطبك انسان او يسألك سائل عن امر من الامور، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان آپ سے مخاطب ہوتا ہے یا آپ سے کسی بارے میں کوئی سوال کرتا ہے. فتجد من نفسك ميلا الى الاعراض عن الخوض في موضوع الحديث او الاجابه عن السؤال لاغراض كثيره. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں اپنے اندر ایک میل یعنی رجحان پاتے ہیں کہ موضوع حدیث میں یعنی جس کے بارے میں پوچھ رہا ہے اس میں غور اور خوض کرنے سے، اس میں گھسنے سے اعراض کیا جائے یا سوال کا جواب دینے سے اعراض کیا جائے. کیوں؟ لأغراض کثیرہ، بہت سارے اغراض کی وجہ سے. منہا، اس میں سے ایک یہ ہے ان السائل اعجز من ان يفهم الجواب على الوجه الصحیح، کہ جو پوچھنے والا ہے وہ عاجز ہے اس بات سے کہ جواب کو صحیح انداز سے سمجھ پائے. چھوٹا ہے یا مند بدھی ہے یا سوال اپنے اوقات سے زیادہ کر دیا ہے، سمجھ نہیں پائے گا، یا موضوع سے سوال ایسے موضوع سے متعلق ہے جس کے بارے میں اسے مہارت نہیں ہے. بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. وَأَنَّهُ يَجْهُلُ بِهِ أَيْ يَحْسُنُ بِهِ، اب اس کے لیے بہتر یہ ہے پوچھنے والے کے لیے کہ أَيْ يَنْصَرِفْ عَنْهُ، کہ اس سے پھر جائے إِلَى النَّظْرِ فِي مَا هُوَ أَنْفَعُ لَهُ وَأَجْدَى عَلَيْهِ، پھر کہ کدھر چلا جائے، اس میں غور کرے، اس میں دیکھے جو کہ اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے اور زیادہ نفع بخش ہے. وَمِنْهَا أَنَّكَ تُخَالِفُ مُحَدِّثَكَ فِي الرَّأْيِ، اور ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کو چاہتے ہیں کہ مخالفت کرے اپنے گفتگو کرنے والے سے رائے کے اندر. وَلَا تُرِيدُ أَن تُجِيبَهُ بِرَأْيِكَ فِيهِ، تُجِيبَهُ یا تجبہو، جبہ معنی کنفرم کرنا، جابہ یجابہ، آپ یہ چاہتے نہیں کہ اپنی رائے کو سے اس کو جواب دیں یا اپنی رائے سے اس کا سامنا کریں. وفی تلک الحال، اس حال میں، وہ امثال یا اس جیسے دوسرے حال میں، تصرفہ، آپ اس کو پھیر دیتے ہیں. فی شیء من اللباقتی، تھوڑے لباقت کے انداز میں، یعنی اچھے سے، لباقت، لباقت اللسان، اچھا زبانی سے اچھے انداز سے بات کرنا. پھیر دیتے ہیں، کدھر پھیر دیتے ہیں؟ عن الموضوع، اس موضوع سے پھیر دیتے ہیں، الذی هو فیہ، جس کے اندر وہ ہے، جس کے بارے میں وہ جاننا چاہ رہا ہے. پھیر کے کہاں لے جاتے ہیں؟ الی ضرب من الحدیث، بات کی ایسی قسم کی طرف، تراہ اجدر و اولا، جسے آپ زیادہ بہتر اور اچھا سمجھتے ہیں. وانظر الى المثال الاول، پہلے مثالوں کو دیکھیں، مثال کو دیکھیں. تجد ان اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سألوا عن الاہلہ، انہوں نے چاند کے بارے میں پوچھا کہ لما تبدو صغیرۃ، کیوں ظاہر ہوتا ہے چھوٹا، ثم تزداد، پھر اس کا حجم زیادہ ہوتا ہے، حتی یتکامل نورها، یہاں تک کہ اس کی روشنی مکمل ہو جاتی ہے، ثم تتضاءل، پھر وہ ماند پڑنے لگتا ہے، حتی لا ترى، یہاں تک کہ دکھائی نہیں دیتا ہے. وهذه مسألة من مسائل علم الفلک، علم فلک کے مسائل میں سے ہیں. یحتاج فی فہمها الى دراسہ، اس کو سمجھنے کے لیے دراست، اسٹڈی کی ضرورت ہے. دقیقہ طویلہ، بہت دقیق اور لمبی اسٹڈی کی ضرورت ہے. فصرف ہم قرآن کریم هذا، قرآن کریم نے انہیں اس سے پھیر دیا، بیان، یہ بیان کر کے، ان الاہلۃ وسائل للتوقیت فی المعاملات والعبادات، کہ چاند جو ہیں یہ وقت معلوم کرنے کے وسائل ہیں معاملات اور عبادات کے اندر. اشارہ منہ، اشارہ کرتے ہوئے، الی
ان الاولا بہم ان یسألوہ عن ھذا، کہ ان کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ اس کے بارے میں سوال کریں، وإلی، اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان البحث فی العلوم یجب ان یرجع قلیلا، کہ سائنس میں ریسرچ اور بحث کو ضروری ہے کہ تھوڑا مؤخر کیا جائے، حتی تتوطد الدول، یہاں تک کہ حکومت جو ہے کہ پائے جم جائیں، وہ تستقر صخرۃ الاسلام، اور اسلام کے جو چٹان ہے اس سے مضبوطی حاصل ہو جائے۔ وصاحب ابن حجاج، ابن حجاج فی المثال الثانی یقول له، جو قائل ہیں، ان کے جو ساتھ ان کے ہاں جو مہمان منکر کے آئے تھے، وہ کیا کہہ رہے ابن حجاج سے، قد ثقلت علیک بکثرت زیاراتی، کہ میں نے آپ پہ بوجھ ڈال دیا ہے بہت زیادہ آپ کے پاس آنے کی وجہ سے۔ فیصرف عن رأیہ، ابن حجاج اس کو پھیر دیتے ہیں اس کی رائے سے، فی ادب و ظرف، ادب اور ظریفانہ انداز میں، وینقل کلمتہ من معناها الی معنی آخر، اور ان کے کلمے کو اپنے معنی سے دوسرے معنی کی طرف پھیر دیتے ہیں، منتقل کر دیتے ہیں۔ ویقول له، ان سے کہتے ہیں، انک ثقلت کاہلی بما اغدقت علی من نعم، کہ آپ نے میرے کاندھوں کو بوجھل کیا ہے ان انعامات سے جسے آپ نے مجھ پہ کیا ہے۔ اغدقہ، زیادہ کچھ دینا، بہت زیادہ۔ ومثل ذلك يقال في البيت الثاني، اسی طرح سے بیت ثانی کے اندر کہا جائے گا وہی طولت ابرمت والا۔ وهذا النوع من البديع يسمى اسلوب الحکیم، اور بدیع کی اس قسم کو اسلوب الحکیم کہا جاتا ہے۔ اور چند اس کی مثالیں کریں۔ جی سر۔ بین کیف جاء الکلام علی اسلوب الحکیم فی الامثلۃ الآتیہ، ولقد اتیت لصاحبی وسألته فی قرض دینار لامر کان فاجابنی واللہ داری ما حوت عینا فقلت له ولا انسانا۔ بتائیں، میں آیا اپنے دوست کے پاس اور اس سے سوال کیا ایک دینار کے قرض کے بارے میں، کسی وجہ سے جو معاملہ تھا ہمیں ضرورت تھی، تو اس نے مجھے جواب دیا کہ بخدا میرے گھر میں ایک بھی سونا نہیں ہے، نہیں شامل ہے میرا گھر کسی عین کو، عین کہتے سونا چاندی کو، پیسے کو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ کوئی انسان بھی نہیں ہے۔ اب بتائیں، انسان کے ایک معنی ہم پڑھ چکے ہیں۔ جی، اور وہ آنکھ میں جو ہوتا ہے۔ ہاں، تو یہاں پہ وہ کہہ رہا تھا کہ عین نہیں، یعنی پیسہ نہیں ہے، نہیں دینا چاہ رہا تھا وہ۔ جی تو اس نے عین کو دوسرے معنی میں لیا، اب اس کو پھیر دیا۔ جی، عین کو کس معنی میں لیا؟ آنکھ کے معنی میں آنکھ کے لیا۔ معنی میں۔ آنکھ سے مراد وہ صورت جو آنکھ میں نظر آتی ہے۔ جی تو مطلب یہ ہوا کہ اس کو پھیر دیا، کہا کہ پیسہ نہ دینے سے بہانہ نہ بناؤ، انکار کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، پیسے دو۔ جی یہ ہو گیا اسلوب الحکیم۔ اسلوب الحکیم میں جو تھے کہ کلام کو محمول کر دینا دوسرے کے، اسی میں سے یہ ہے۔ جی جی قیل علی شیخ حرم، بوڑھے شخص سے پوچھا گیا، کم سنک، آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ انی انعم بالعافیہ، میں سکون سے ہوں، عافیت سے ہوں، نعمت میں ہوں۔ جی، سوال کو چھوڑ کر دوسرے سوال ہوں، کا جواب دے دیا۔ سوال کو چھوڑ کر دوسرے سوال کا جواب دیا، یہ بتانے کے لیے کہ صحت کے بارے میں پوچھیے، وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس کے بارے میں سوال ہونا چاہیے۔ جی جی قیل لرجل مل غنی، آدمی سے پوچھا گیا کہ مال دولت کیا ہے؟ اس نے کہا الجود ان تجود بالموجود، سخاوت یہ ہے کہ جو تمہارے پاس موجود ہے اس کو خرچ کرو۔ تو پوچھا تھا جی پیسے کے بارے میں اور بتا رہا سخاوت کے بارے میں، تو یہاں کیا جی۔ ہوا؟ سر یہاں پہ بھی یہی ہوا، یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل چیز سخاوت ہے پوچھنے والی، تو اس آدھاری کے بارے میں پوچھنے پوچھا، سوال چھوڑ کے سوال کو نئے سوال کا جواب دے دیا۔ ٹھیک۔ نمبر 4، سئل غریب عن دینی و اعتقادی، ایک اجنبی سے پوچھا گیا کہ تمہارا دین اعتقاد کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ احب للناس ما احب لنفسی، میں لوگوں کے لیے وہی چاہتا ہوں جو اپنے لیے چاہتا ہوں۔ یہاں پہ کیا ہوا؟ یہاں پہ بھی صحیح بات ہے نا؟ یہاں پہ ہاں سیم ہی ہے۔ جی تو اس نے کہا کہ دین اعتقاد پوچھ کے کیا کرو گے؟ اصل چیز یہ ہے کہ آدمی کے اخلاق اچھے اس ہونے میں چاہیے، اور جی اس کے بارے میں پوچھو۔ قیل لتاجر کم راس مالک، تمہارا کتنا راس المال ہے، مین پونجی؟
فقال انی امین، میں امانت دار ہوں، وثقۃ الناس بی عظیمۃ، لوگ مجھ پہ بہت بھروسہ کرتے ہیں. جی یہاں پہ یہاں بھی کیا ہے؟ یہی ہے، مطلب یہاں پہ میں بھی امانت دار ہوں اور لوگ مجھ پہ بھروسہ کرتے، یہی کافی ہے، یہی پوچھنے کی یہی چیز. کافی ہے. اور جس کے اندر یہ چیز ہے اس کے اندر راس المال اس کا بہت بڑھے گا، لوگ جو ہے پیسہ لگائیں گے اس کی تجارت میں. تو یہ چیز اصل پوچھنے کی ہے. جی کافی ہے یا اور کریں؟ جی سر کافی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کچھ پوچھنا ہو تو پوچھیں ان مثالوں میں، یا پھر کلاس ختم کی جائے. سر کل جو وہ ایک ایگزامپل آئی تھی جس کی آخر میں وہ معذرہ اور مغفرت تھا، سر آپ نے بولا ہاں تھا ہاں یہ تو، ہاں سر وہ ہاں طباق کی ہاں کون ٹھیک ہے، سی اس مثال؟ بارے میں میں نے بھی دیکھا تھا، پیپر میں پوچھا ہے. جی جی ٹھیک ہے، جی سر. اور اتباق کی مثال بتائیے تو او من کان میتن کیا ہے، میتن فاحیینا ہو، یہ آپشن جائے گا. اور اس کو بھی دیا، یہ مقابلے میں ہو جائے گا. پھر ہم نے گائیڈ میں دیکھا تو گائیڈ میں بھی جو ہے اتباقی مانا ہے، مقابلہ نہیں مانا ہے. تو اس کی سر وجہ ان یہ میں ہو پھر سکتی ہے، ایسے مقابلے سے اٹھا کے بک میں سے اٹھا کے لگا ہوگا، یہاں پہ مقابلے کا ہی ہوگا سب تو. ہاں وہ مقابلہ وہ اتباق کا ملا کے ایک ساتھ دیا ہوا ہے، تو شاید وہیں سے اٹھا لیا ہو. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مقابلے کے لیے تضاد کا ہونا ضروری نہیں ہے، بس دو چیزیں سامنے آمنے ہونی چاہیے، تو ان کے نزدیک ہو سکتا ہے. کیا تھا؟ واسع المغفرہ، ذاقت المعذرہ. تو واسع اور ذاقت تو ہو رہا ہے، لیکن مغفرت کے مقابلے معذرت نہیں ہے. جی اور گائیڈ میں وہی دیا ہے طباق کی مقابلہ. جی سر. اور کچھ؟ نہیں سر. سے اگر سوال آ جائے تو جو آپشن ہے اچھا صحیح سے اس کو کرنا ہے. جی جی لیکن اس میں طباق ہی ہونا چاہیے سر، کیونکہ یہاں پر کوشچن تمرین یہ ہے کہ آپ طباق اور مقابلہ میں ڈفرینس کرو کون ہے، تو پھر اس کے اجابہ میں یہی کریں، ہاں کہا گیا ہے، تو اس اعتبار سے پھر مقابلے کی گنجائش نہیں رہتی. ہاں، لیکن ایک آپشن ہے میتن والا، تو اینٹی والا کبھی نہیں مانیں گے، یہ دقت ہے. اور سر وہاں پہ ایک آپشن تو وہ تھا طباق کا، جو پوری طور پر طباق سے ہی اٹھایا گیا تھا، تو ہاں پوری طرح سے وہاں طباق بھی ہی ہے وہ. سر. جی تو آپشن ہے تو اسی کو ہی مانیں گے آپ. جی جی. کون سا والا سر؟ وہی ہاں. فاہی نہ ہو، میتن اور احیا ایسا کر کے. اور کسی نے دیکھا ہے؟ سر آج وہ سر کرا رہے تھے کوشچن، وہیں پہ آیا تھا، سب نے دیکھا جو کلاس میں تھے.